My dear competitors, the people who struggle, who are hard-working people, in a smart way. You are hardworking, but in a smart way. Your work is difficult. You are doing great things, but you enjoy it, so it becomes smart. That's why I call it hard work in a smart way. Hard work in a smart way. The task is difficult, no doubt. This is a big problem that people think that we should get bigger things, but with small efforts. So that is not simply possible. That is simply not possible. You can't get big goals with small steps. You have to do a lot of work, difficult work, a lot of struggle, but you enjoy it, and then it becomes smart work. So I hope you got the message. Please make a comment that I will do my hard work in a smart way. I will do my hard work in a smart way. Comment. Everybody should comment. And please share the link in safe WhatsApp groups. I will do hard work in a smart way, and it is possible when I enjoy my work. Please make it your motto, make it your headline. I will do hard work in a smart way, and it is possible when I enjoy my work. Please share the link in safe WhatsApp groups and make a comment. I will do hard work in a smart way, and it is possible when I enjoy my work. Now, the issue is that hard means that you have a great destination, you have a big goal, and that big goal is not possible with a lot of work, hard work, difficult work. So how you can make it smart? When you start enjoying it. That is the formula. That is the formula. Thank you, Rehana, for sharing the link. And now let us start the work. I want to see your comment. I will do hard work in a smart way, and it is possible when I enjoy my work. This repetition is important. Repetition is important so that the message goes to your subconscious. Subconscious. یہ جو اس طرح کی وزڈم کے الفاظ ہوتے ہیں اس کو بار بار پڑھے تاکہ یہ آپ کے لاشعور یا تحت شعور میں چلا جائے. ریپیٹیشن. یہ مذہبی لوگ اتنے سخت کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ بہت سخت ہوتے ہیں. مسلمان کو کافر کیسے بناؤ گے؟ کافر کو مسلمان کیسے بناؤ گے؟ بڑا مشکل کام ہے. بیکاز دے ریپیٹ سمپل تھنگس. وہ سادی چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم، الحمدللہ، ماشاء اللہ.
یہی 4-5-10 الفاظ ہے جس کو وہ بار بار کہتے ہیں، تو یہ ان کے سب کانشیس میں جاتا ہے، وہ پکے ہو جاتے ہیں. تبلیغی لوگ کیوں اتنے کامیاب ہے؟ کیونکہ وہ 6 پوائنٹ جو ہے بار بار دہراتے ہیں. تو باقی جو لوگ ہوتے ہیں فلسفی ٹائپ، تو وہ تو اتنا پڑھتے ہیں، اتنا کام کرتے ہیں کہ وہ فلیکسیبل ہوتے ہیں، وہ کسی ایک چیز پہ فیکس نہیں ہوتے. لیکن کچھ چیزوں کو ہمیں پکا کرنا پڑے گا. سو آئی ول ڈو ہارڈ ورک ان اے اسمارٹ وے اینڈ اٹ از پاسبل وین آئی انجوائے مائی ورک. سو دیٹ از ٹو ٹیک دس ٹو یور سب کانشیس. اچھا، آج میں نے آپ کو جو ٹپس اوپر دیے ہیں ٹائٹل میں، سو دیر از ون ٹپ اینڈ دیٹ از اباؤٹ کی ورڈز. کی ورڈز. سو کی ورڈز یو مسٹ آئیڈینٹیفائی. کی ورڈز. میرے بھی کچھ کی ورڈز ہوتے تھے CSS PMS میں that you identify. So when you write those words, so you get excellent marks. For example, a country of 220 million people cannot be at such a low status of HDI. اب یہ میرا کی ورڈ ہے، اس کو میں بار بار بولتا ہوں، لکھتا ہوں. A country of 220 million people cannot be at such a low status of HDI, Human Development Index. We have so many human beings. 20-22 کروڑ عوام ہے، لیکن اس عوام کے ہوتے ہوئے پاکستان سب سے نیچے درجے پہ ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. تو یہ جو ہے کیوں ہے؟ اٹس اے بگ کوشچن. سو اٹ از اے ہک فار مائی ایسے. یہ میرے ہک جو ہے، جب میں اپنے ایسے میں یا اپنے کوشچن کے آنسر میں جو پہلا سینٹنس لکھتا ہوں، اٹریکٹیو سینٹنس، اس کو ہک کہتے ہیں. تو یہ کی ورڈز ہوتے ہیں. تو کوئی 10 15 20 40 کی ورڈز، کی سینٹنسز، سٹارٹر سینٹنسز بھی اس کو کہتے ہیں، جہاں سے آپ سٹارٹ لے لیتے ہیں، جہاں سے اپنا مائنڈ جو ہے وہ کام شروع کرے. سٹارٹر سینٹنسز. تو یہ بڑی ضروری ہے کہ آپ کو یہ چیزیں آ جائے. Now, I will be giving you some very important tips today for your success, and that success is possible when you act upon these things. Because paper solving is itself a technical aspect. یہ جو پیپر سالونگ ہے، یہ بذات خود ایک ٹیکنیکل کام ہے. مطلب آپ بہت اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن پیپر کا اٹیمپٹ کرنا یہ بذات خود ایک ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے اس کا. For instance, the examiner assumes your last question to be the weakest and would keep in mind your answers as in the descending order as long as you solve. اب ایگزامنر کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ ڈسینڈنگ آرڈر، تنزل، کہ آپ کا پہلا کوشچن زبردست ہوگا، نمبر 2 اس سے نیچے ہوگا، پہلا بیسٹ ہوگا، پھر بیٹر، پھر گڈ، پھر ویکسٹ. اس کو کہتے ہیں ڈسینڈنگ آرڈر. آپ نے اس چیز کو بریک کرنا ہے. یو ہیو ٹو بریک اٹ. نہیں جی، آل مائی کوشچنز آر آف ایکول significance. So you somehow to change the sequence and manage your weakest question where examiner expect it the least. اگر کوشچن جو ہے کوئی ایسا ہے جو آپ کو نہیں آتا یا آپ کو کم آتا ہے، آپ کے پاس ڈیٹا انفارمیشن نہیں ہے. مثلا میں نے کل آپ کو رائٹنگ پریکٹس کے لیے ٹاپکس دیے، کچھ اس میں آسان تھے، کچھ اس میں مشکل تھے. تو آپ جو ہے، جو آپ کو نہیں آتا تو اس کو ذرا درمیان میں رکھے، ادھر سے سٹارٹ نہ لے، نہ اس کو اینڈ پہ رکھے. لیکن آئیڈیل یہ ہے کہ آپ کے سارے کوشچن جو ہے وہ ایکول سٹینڈرڈ کے ہو. بیکاز CSS اینڈ آل کمپیٹیٹیو ایگزامس، دیز آر ٹرکی ایگزامس. ٹرکی.
یہ آسان ایگزامز نہیں ہے, دیز آر ٹرکی ایگزامز. سو you have to be ready for this tricky exams. Now, another point which is important, that is your optional and compulsory subjects. One was this equal standard for all the questions. Second point, that is your compulsory and optional subjects. Now, compulsory you cannot choose. But the problem is that compulsory subjects are usually of general nature. جتنے بھی کمپلسری ہے تو وہ جنرل نیچر کے ہوتے ہیں. مثلا آپ کا کرنٹ افیئرز ہے, ایسے ہے, پاکستان پریسی کمپوزیشن, ٹھیک ہے ان کا کوئی سیلیبس وغیرہ انہوں نے دیا ہے. ایسے کا تو سیلیبس بھی نہیں ہے, پریسی کمپوزیشن کا بھی سیلیبس نہیں ہے. تھوڑا آئیڈیا ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہوں گی. اب 50,000 ایڈیمز ہے تو کیا اس کا سیلیبس ہوگا. گرامر بھی بڑی دنیا ہے, پریسی کا کوئی سیلیبس نہیں ہے, ریڈنگ کمپریہنشن کا کوئی سیلیبس نہیں ہے. کرنٹ افیئرز, پاکستان افیئرز کا بھی کوئی خاص سیلیبس نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو جو کویشچنز ہیں دیز آر آل آف جنرل نیچر. سو یور جنرل ایبلٹی, یور جنرل کیپیسٹی, یور پرسنالٹی, یور انڈرسٹینڈنگ, یور نالجبلٹی, your expression, your communication skills, your rhizomatic learning, that is highly essential. اس کے لیے آپ کو rhizomatic learning جو ہے بہت ضروری ہے. Rhizomatic learning means general learning, creative learning. اب میں جو ہوں, میں ایک rhizomatic learner ہوں. آپ مجھے دیکھتے ہیں, میں کبھی محبت پہ باتیں کرتا ہوں, تو کبھی اسپریچولیٹی بھی کرتا ہوں, تو کبھی کرنٹ افیئرس پہ کرتا ہوں, تو کبھی سی ایس ایس بھی کرتا ہوں, تو کبھی پشتو بھی کرتا ہوں, تو کبھی فارسی بھی کرتا ہوں, تو کبھی عربی بھی کرتا ہوں, تو کبھی پولیٹیکل سائنس, تو کبھی آئی آر. تو یہ کیا ہے, ایک بندہ اتنی چیز کیسے جانتا ہے؟ سو دیٹ از کالڈ رائزومیٹک لرننگ. کیونکہ میں اوور آل قابل ہوں, مجھے اوور آل چیزوں پہ انڈرسٹینڈنگ ہے, تو مجھے کوئی بھی سبجیکٹ دے دو میں اس کو سمجھ سکتا ہوں. So for compulsory you have to be generally capable person. تو یہ جو جنرل چیزیں میں آپ کو دیکھتا ہوں, یہ میں آپ کو منت ہی کرتا ہوں کہ یار میرے پوسٹوں پہ کامنٹ کرو, ڈیلی اناؤنسمنٹ پہ کامنٹ کرو, تو وہ میں آپ کی جنرل ایبلٹی بنانا چاہتا ہوں. کیونکہ جو آپشنل ہے یہ تھوڑا سا اسپیشل ہے, سیلیبس سے کویشچنز آتے ہیں, لیکن اس میں بھی وہ کبھی کبھی گڑبڑ کر لیتے ہیں. اب یو ایس اے ہسٹری کو دیکھو, اور آئی آر کے کچھ پیپر دیکھو, تو وہ بالکل جنرل سے آتے ہیں, وہ بھی جنرل آتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ کمپلسری کے مقابلے میں آپشنز آر مور اسپیشل. تو اسپیشل کا مطلب یہ کہ اسپیسیفک ہے, پرٹیکولر ہے, پیکیولر ہے, ان کا ایک سیلیبس ہے جہاں سے آپ کو کویشچنز آتے ہیں. تو یہاں آپ کے پاس بہت زیادہ نالج ہونا چاہیے. یہ نالج والے پیپر ہے آپشنل. اور کمپلسری جو ہے یہ آپ کی پرسنالٹی کی پہ بیس کرتا ہے کہ اب اوور آل کیسے بندے ہیں. کچھ لوگ بڑے پڑھاکو ہوتے ہیں لیکن وہ اوور آل تکڑے نہیں ہوتے. کچھ لوگ اوور آل تکڑے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے پاس کوئی ایگزیکٹ نالج نہیں ہوتا. تو سی ایس ایس میں یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ضروری ہے. آپشنل کے لیے میں نے آپ کو 5 اسٹیپس پروسیجر پروسیس دیا ہے. 5 اسٹیپس میں نے سیف 2023 جو واٹس ایپ گروپ ہے 23-24 اس میں نے وہ 5 اسٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. ابھی بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آج ابھی کلاس کے بعد یا واٹس ایپ پہ میرے ساتھ رابطہ کرے. اپنے آپشنل سبجیکٹس کو ایک دفعہ فائنلائز کرے, لیکن اس میں اگر آپ کو 1 مہینہ لگے تو کوئی بات نہیں ہے. آپ نے کون سا کمپلسری کو ختم کیا ہے کہ ابھی آپ کو آپشنل کی اتنی جلدی ہے؟ 1 مہینہ ضرور لگا ہے اس پہ. اور جو آپ کے 1 2 3 وہ ہے, کچھ انٹیلیجنٹ لوگ مجھ سے پوچھتے سر آپ کیا پڑھاؤ گے؟ میں نے کہا میں پڑھاؤں گا پولیٹیکل سائنس, میں پڑھاؤں گا جی پشتو, میں پڑھاؤں گا آگے فلاسفی, آئی آر. تو یہ جو سبجیکٹس ہے یہ میں پڑھاؤں گا. تو پھر وہ اس حساب سے کرتے ہیں کہ میرے ساتھ انہوں نے 6 مہینے یا سال گزارنا ہوتا ہے. تو جو سبجیکٹس میں پڑھاتا ہوں تو وہی وہ آپشنل بھی رکھتے ہیں, لیکن یہ کوئی مجبوری نہیں ہے آپ کی. تو آپشنل سبجیکٹس جو ہے اس میں مہربانی کرے جذبات میں نہ آئے.
کسی نے جیالوجی لی ہے تو کسی نے جیوگرافی لی ہے تو کسی نے جو ہے عجیب عجیب قسم کے سبجیکٹس لیے ہیں. تو اس میں ذرا سوچو، سیلیبس پڑھو، پاس پیپرز پڑھو، انٹرسٹ دیکھو، بکس دیکھو، تاکہ آپ کوئی غلط فیصلہ نہ کرے. میں نے انڈو پاک ہسٹری لیا تھا، اور اگر میری فارسی نہ ہوتی تو میں آج آپ لوگوں کے سامنے ایک سی ایس پی نہ بول رہا ہوتا. انڈو پاک نے مجھے مروانا تھا، لیکن میں بڑی مشکل سے بچ گیا. تو اس طرح کے غلط فیصلے بالکل نہ کرے، آرام سے کرے، کوئی جلدی نہیں ہے. So you have to select your optional subjects judiciously. Judiciously means wisely. You have to put your wisdom in it, not emotions. جذبات میں نہیں، آرام سے. Now you have to study daily dawn.com. That is very important. dawn.com. صبح جب میں اٹھتا ہوں تھوڑا بہت آگے ناشتے ماشتے کے بعد، تو میں dawn.com کو پڑھتا ہوں. اچھا، ایک اسٹڈی کا طریقہ جو میرا ہے، جب میں کوئی سیریس کام کرتا ہوں تو میں ناشتہ تب کرتا ہوں جب میں تھک جاتا ہوں اسٹڈی سے. تو 11 بجے بھی کرتا ہوں، 12 بجے بھی کرتا ہوں، اور پھر شام کا 5-6 بجے کھانا کھاتا ہوں. تو میں صرف بریک فاسٹ کرتا ہوں اور شام کا کھانا ارلی کھاتا ہوں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اٹھ جائے اور فوراً جو ہے 4 پراٹھے کھائے اور 5 جو ہے انڈے کھائے، اور اوپر سے پھر آپ کا موڈ جو ہے وہ بھاری ہو جائے، پھر آپ کو اسٹڈی کا مزہ نہیں آتا. تو یہ میرا ایک بڑا امپارٹنٹ ٹپ ہے کہ میں تب کھانا کھاتا ہوں جب میں تھک جاتا ہوں. تو کھانا جو ہے میں اس کو انجوائے کرتا ہوں. تو یہ جو ہے dawn.com سے آپ سٹارٹ لے لے. میں بھی وہاں سے سلیکٹڈ چیزیں آپ کو سیف کرنٹ افیئرز میں دے دیتا ہوں ہر دن. سو دیٹ از امپارٹنٹ. اچھا، یو شوڈ ہیو 13 رجسٹرس. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کے پاس موٹی موٹی کتابیں ہونی چاہیے. نوٹ بکس رجسٹرس 13، ایک ایم سی کیو کے لیے، اور آپ اس کو 14 بھی کر سکتے ہو. جو ہے وہ 13 رجسٹرز آپ رکھیں یا 14 رکھیں. تو ایک ایم سی کیو کے لیے، ایک جنرل پرسنالٹی ایل پی سی ایس کے لیے رکھیں، جنرل چیز جس میں کوٹیشنز وغیرہ، سیلف ہیلپ. اچھا، میں نے آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایک انڈین لڑکی کا وہ دیا تھا سٹوری، جو بی بی سی نے چھاپا تھا. تو اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو سیلف ہیلپ ٹائپ بکس ہوتے ہیں نا، موٹیویشن ٹائپ یا انسپائریشن یا اس طرح کی چیزیں، وہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے بڑا سپورٹ دیا تھا. تو میں ایل پی سی ایس گروپ میں بھی آپ کو اس طرح کی وزڈم کی باتیں لکھتا رہتا ہوں، تاکہ آپ لوگ جو ہے آپ کو ڈیلی تھوڑا سا اسٹرینتھ جو ہے وہ ملتا جائے. تو وہ بھی ضروری ہے. تو اس کے لیے جنرل جو ہے ایک چیزیں بھی اس میں اور یہ کوٹیشن پھر آپ کے ایسے وغیرہ میں بھی کام آتے ہیں، کیونکہ ایسے میں کوٹیشنز، پرووربز وغیرہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا، سو یو ہیو ٹو، آپ کا جب ایگزام ہوتا ہے تو آپ صرف اپنے اس رجسٹرز کو پڑھو گے، کتابوں کی نہیں، تاکہ ریویژن میں پھر آپ کو آسانی ہوگی. اچھا، پھر آپ کا جو ہے پریس اینڈ کمپوزیشن کے لیے آپ نے رین اینڈ مارٹن کی کتاب پڑھنی ہے. رین اینڈ مارٹن، اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے. یہ امپورٹنٹ بک ہے، یہ کلاسک بک ہے. اس کے بغیر جو ہے آپ آگے نہیں چل سکتے. اس میں سب کچھ ہے، اور اس کتاب کو بھی آپ نے پورا پڑھنا ہے. ایکسپلورنگ دا ورلڈ آف انگلش، اس کتاب کو میں چومتا تھا، ابھی بھی کبھی کبھی آپ لوگوں کے سامنے میں اس کو کلاس میں چومتا ہوں. یہ بہت زبردست کتاب ہے. میرا سی ایس ایس اس کتاب نے کرایا ہے، تو اس کو تو میں جو ہے اپنے گود میں لے کے سوتا تھا. ابھی بھی کبھی کبھی پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے میں اس کو اپنے ساتھ کمبل میں اس کو لٹاتا ہوں. تو یہ امپارٹنٹ کتاب ہے، اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے. ایک ایک پیج اس کا مجھے یاد ہے، ایک ایک جو ہے یہ اس کا مجھے ایک ایک لائن یاد ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ یار اس بک کو میں نے کتنا پڑھا ہے، کتنا پڑھا. اب یہ تو نئی کتاب ہے، لیکن میرے جو پرانی کتاب دیکھتے تو اس میں اتنی میری انگلیوں کے نشانات ہے کہ وہ غریب پڑھنے کے قابل نہیں رہتا. تو یہ بڑا ضروری ہے. یہ آپ کا بیس بناتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا جنرل، جو رائزومیٹک چکر ہے، تو وہ یہاں اس میں آپ کو مل جاتا ہے. اچھا، تو یہ مطلب کچھ کتابیں ایسی ہیں جس کو تو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، مطلب اس کے بغیر تو آپ آگے جا نہیں سکتے. اس میں dawn.com میں نے آپ کو بتایا، کتاب نہیں ہے لیکن ایک ویب سائٹ ہے، اور یہ 2 کتابیں جو ہے بڑی ضروری ہے.
اچھا ڈان کا جو ہے وہ اسلامک اسٹڈیز اور پاکستان افیئرس کی بھی چیزیں آ جاتی ہے تو وہ آپ کا بڑا ضروری ہے. تو اچھا ایک کتاب جس نے مجھے سی ایس پی بنایا ہے پاکستان افیئرس کا، بڑی زبردست کتاب ہے، وہ ہے فارمیٹیو فیز آف پاکستان. فارمیٹیو فیز، خالد بن سعید. یہ میں نے آپ کو ایک سی ایس ایس فورمز کا وہ دیا ہے ویب سائٹ، ادھر بھی ان لوگوں نے یہ چیزیں لکھی ہے اور یہ ایگزیکٹلی میری ایکسپیرینسز ہے. خالد بن سعید یہ بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے جو پاکستان افیئرس کے لیے آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا. ایک ایک اس کا جو ہے وہ امپورٹنٹ. مجھے ابھی نہیں پتہ کہ یہ صفدر محمود کی کتاب ابھی ہے کہ نہیں ہے، کرنٹ افیئرس کی. صفدر محمود ہمارے وقت میں ہوتا تھا صفدر محمود. یہ اس کو میں نے پڑھا تھا، اس کا صفدر محمود کا کوئی ایڈیشن میں نہیں چھوڑتا تھا، تو یہ بڑا جو ہے وہ ضروری ہے. تو اب جو ایک اور فارمولہ میں نے آپ کو دیا ہے اوپر اس میں ٹائٹل میں، تو وہ فارمولہ جو ہے وہ کیا ہے؟ پاور. ٹھیک ہے، پاور. یہ پاور جو ہے، پاوا جس کو پاوا بھی کہتے ہیں لوگ، وہ پنجابی والا پاوا، لاہور دا پاوا، اختر دا پاوا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو وہ کیسے کہتے ہیں؟ اختر لاوا لاہور دا پاوا. تو یہ جو پاور ہے، پاوا، یہ بڑی ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو اوپر ٹائٹل میں دیا ہوا ہے اور میں نے اس کا ویب سائٹ بھی آپ کو دیا ہے جہاں سے میں نے اس کو لیا تھا. تو پاور جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے پرووائڈنگ اسٹرکچرڈ اپروچز ٹو ریٹن کمپوزیشن سچ ایز دا پاور میتھڈ، پلان، آرگنائز، رائٹ، ایڈٹ، ریوائز. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور فارمولہ میں نے آپ کو دیا ہے پی پی پی. پی 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 جو ہے وہ کیا ہے؟ پلان، پریپیئر، پریزنٹ. یہ پاور اور پی پی پی، یہ دو فارمولے ذہن میں رکھیں، یہ ملتی جلتی فارمولے ہیں. تو یہ جو ہے امپورٹنٹ ہے. پاور جو ہے آپ کو پاور دے گا پلان، آرگنائز، رائٹ، ایڈٹ، ریوائز. اور پی 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 کیا ہے؟ پلان، پریپیئر، پریزنٹ. اب اندھادھند تیاری نہ کرے، مطلب ایک پلاننگ کے تحت جائے، ایک سسٹم کے تحت جو ہے وہ اپنا کام کرے. یوزنگ کی ٹرمز اینڈ فریزز فرام سبجیکٹس اینڈ ٹیکسٹ. ابھی میں آپ کو ایک بڑا بمبار قسم کا فارمولہ دے رہا ہوں، یہ اگر آپ لوگوں نے عمل کیا اس پہ تو آپ لوگ گئے. سی ایس ایس کے جو ابھی کتنے لوگ ہیں، 10-15 لوگ جو مجھے سن رہے ہیں، یہی سی ایس ایس کے ٹاپر ہوں گے. یہ چیز اگر آپ نے اپلائی کیا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ R2W. R2W یہ تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی. اس نے تو مجھے اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ٹھیک ہے، R2W. R2W کا مطلب کیا ہے؟ ریڈ ٹو رائٹ. ریڈ ٹو رائٹ. ریڈ ٹو رائٹ. آپ لوگ میرے پوسٹ موسٹ دیکھتے ہیں، میں جب کبھی پڑھتا ہوں تو فوراً اس پہ لکھتا ہوں. تو جو بھی آپ ریڈ کرتے ہیں اس کو سیف 2 میں، واٹس ایپ گروپس میں، اپنے ٹائم لائن پہ اپنی پبلکلی لکھا کرے. پبلکلی، یہ بڑی مصیبت ہے. کچھ لوگ مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھیجتے، سر میں بڑا کمزور ہوں، لوگ ہنسیں گے، اور جی میرا کیا ہے، میری عزت کا جنازہ نکلے گا، مجھے کوئی رشتہ نہیں دے گا. تو میں ادھر ہی آپ کو بھیجتا ہوں، ادھر ہی میرے جو ہے نا وہ کرے، شرمندگی میں مجھے شرمندہ کرے، لیکن گروپ میں نہیں. میں ان کو کہتا ہوں یار بھائی جان، اس گروپ پہ کتنے لوگ آپ کو جانتے ہیں؟ مجھے تو کوئی نہیں جانتا. اگر کوئی جانتا ہے تو میں نے کہا اپنا آئی ڈی چینج کرو، اپنا نمبر کسی کو مت دو. لیکن یہ پبلک پریشر ضروری ہے آپ پہ. پبلک پریشر جو ہے یہ ضروری ہے کہ آپ پبلک کے سامنے لکھیں. کوئی ایگزامینر
آپ کا پریشر آپ پہ ڈالتا ہے. ایگزامینیشن ہال ہوتا ہے, آپ جاتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں, سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا پیپر کیسے ہوا, یہ وہ سارا. تو اگر آپ اپنی آئیڈینٹی نہیں دکھانا چاہتے, مت دکھائے. ہمیں آپ کی آئیڈینٹی سے کیا لینا دینا ہے؟ اگر آپ کا نام گل خان ہے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ گلبانو بنا دو. اگر آپ گلبانو ہے تو اپنے آپ کو گل خان بناؤ. اپنا جنڈر چینج کرو, سیکس چینج کرو. اگر آپ ٹنڈو والا یار خان کے ہیں تو کہو کہ جی میں کراچی کا ہوں. اگر آپ کراچی کے ہیں تو کہو میں اس کا ہوں, باجوڑ کا ہوں. تو یہ کوئی چکر نہیں ہے. اس طرح کے تھوڑے سے ڈرامے کرنے پڑتے ہیں, لیکن پبلک میں لکھو, کیونکہ پبلک میں یہ لوگ پاکستانی لوگ کہتے نہیں لیکن پڑھتے سارے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں جب کلاسز کا اناؤنس کرتا ہوں جی وہ سارا, تو کچھ لوگ آتے ہیں. جب میں کہتا ہوں اسکالرشپ تو ہنڈریڈز آف لوگ پھر وہی لوگ پھر ایک سیکنڈ میں نکل آتے ہیں. یہ سارے پڑھتے رہتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں. تو یہ ہے بڑا ضروری کہ آپ پبلک میں لکھا کریں تاکہ آپ کانشیسلی رسپانسبلی جو ہے آپ وہ چیز لکھیں. یہ بڑا ضروری ہے تاکہ آپ پریشر لینا سیکھ جائے کہ میں لوگوں کو کیسے فیس کروں گا, میں گروپ کو کیسے فیس کروں گا. تو اس سے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. جس وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے کمنٹس کرو میرے پوسٹوں پہ اور اپنا کام پبلکلی سبمٹ کرو, تاکہ آپ پہ پریشر ہو کہ یار یہ صرف ایک بندہ نہیں دیکھ رہا, اس کو 4 5 6 10 لوگ دیکھیں گے. تو پھر آپ اور رسپانسبل ہو کے آپ لکھو گے. تو یہ پریشر سے اگر آپ گزر گئے تو پھر آپ گئے بیوروکریٹ جو ہے وہ بن گئے. تو لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی. یہ جو ریڈ ٹو رائٹ والا فارمولا ہے, اس میں اندر ایک اور چیز سیکرٹ ہے, بہت خطرناک سیکرٹ اس میں ہے. اور وہ سیکرٹ کیا ہے؟ وہ سیکرٹ ہے یوزنگ کی ٹرمز اینڈ فریزز فرام سبجیکٹس اینڈ ٹیکسٹس, copying small selections from model essays to feel the style, structuring and organizing ideas, sequencing information, introduction, middle, and conclusion. Provide model essays for different genres. یہ سارے پوائنٹس میں نے آپ کو اوپر لکھے ہوئے ہے. اس کا ڈسکشن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ریڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو مثلا آپ نے ایکسپلورنگ دا ورلڈ آف انگلش ریڈ کرنا ہے, تو آپ جس ریڈ ٹو رائٹ جس طرح اس بندے نے لکھا ہے, تو جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں تو اس بندے کی طرح آپ نے لکھنا ہے. کاپی کرے اس کے سٹائل کو, کی ورڈز ادھر سے اٹھائے, کی سینٹنسز اٹھائے, تھوڑا سا رٹا مارے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, تاکہ یہ جو آپ کا بچگانہ رائٹنگ سٹائل ہے یہ چینج ہو جائے. یہ شروع میں جو ہے آپ کو مشکل لگے گا. میں آپ کو کوئی کریمنگ کا نہیں کہہ رہا, نہ کوئی رٹے لگانے کا کہہ رہا ہوں, لیکن کتاب کو پڑھو یار. کشمیر پہ اس بندے نے کیسے لکھا ہے, یہ ڈان.com نے واٹر اسکیرسٹی پہ کیسے لکھا ہے. مدیحہ لودھی نے آج جو میں نے آپ کو کرنٹ افیئرز میں پالیٹکس پہ جو اس نے زبردست قسم کے آرٹیکل لکھا ہے, تو پالیٹکس پہ تو کوشچنز آئیں گے, ایسے بھی آتا ہے, آئی آر میں بھی آتا ہے, پولیٹیکل سائنس میں بھی آتا ہے, کرنٹ افیئرز میں بھی آتا ہے, پاکستان افیئرز میں بھی آتا ہے. تو یار مدیحہ لودھی نے پاکستانی پالیٹکس کو کس لینگویج میں ڈسکرائب کیا ہے؟ تو یہ آپ نے اس کا سٹائل اڈاپٹ کرنا ہے. ریڈ ٹو رائٹ کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ تم ریڈ کرو اور جو ٹاپک پہ آپ ریڈ کر رہے ہیں اس پہ لکھو بھی. نمبر 2 اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جو تم ریڈنگ کرتے ہو, تو اب یہ کمنٹ کرے, ہر ایک بندے اس کو کمنٹ کرے, ڈو ناٹ ریڈ فار نالج only. Also read for language. اس پہ اگر آپ نے عمل کیا تو جو ہی آپ لوگوں نے سی ایس ایس کو ٹاپ کیا. یہ بڑی امپورٹنٹ ٹپ ہے. ڈو ناٹ ریڈ فار نالج اونلی. لوگ کیوں پڑھتے ہیں یار؟ جی نالج مل جائے گا اور آئیڈیاز مل جائیں گے اور ڈیٹا مل جائے گا, اسٹیٹسٹک مل جائیں گے. نو, آلسو ریڈ فار لینگویج. یار اس بندے نے لینگویج کیسے استعمال کی ہے,
یہ جو ڈان والا ہے، یہ جو مدیحہ لودھی ہے، یہ جو ایکسپلورنگ دا ورلڈ آف انگلش والا ہے سید سعادت علی شاہ، یہ جو واشنگٹن پوسٹ والا ہے، نیو یارک ٹائمز والا ہے، یہ جو میری کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے اس ٹاپک پہ کیسے لکھا ہے، میں نے اسی لینگویج میں لکھنا ہے، اسی طرح لکھنا ہے۔ لینگویج کا مطلب کیا ہے؟ سٹائل۔ لینگویج کا مطلب کیا ہے؟ گرامر۔ لینگویج کا مطلب کیا ہے؟ ویکیبولری۔ لینگویج کا مطلب کیا ہے؟ لاجک۔ لینگویج کا مطلب کیا ہے؟ سیکوینس۔ کہ اس بندے نے کس سٹائل سے لکھا ہے، آپ نے بھی اسی سٹائل سے لکھنا ہے۔ کشمیر پہ آپ نے اس طرح لکھنا ہے جس طرح کی کتاب والا لکھتا ہے۔ اپنے سٹائل کو بھول جاؤ، مارو گولی اپنے سٹائل کو۔ کم از کم 3-4 مہینے جو ہے آپ صرف نعیم خان کو فالو کرے، رائٹرز کو فالو کرے، کتابوں والوں کو فالو کرے، اپنے آپ کو بھول جائے، پھر آپ میں میچیورٹی آئے گی اور پھر آپ ایگزام کو ٹاپ کر سکو گے۔ تو یہ جو ہے بڑی امپورٹنٹ پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ آئی ہوپ یو گاٹ دا بیسک پوائنٹس۔ اور میں نے آپ کو 8 آرٹیکلز ابھی دیے ہیں، جنرل آرٹیکلز 8 ہے یا 7 ہے، ٹھیک ہے؟ 8 یہ کیوں ہم اسی طرح ہمیشہ اسی طرح رہتے ہیں، آگے نہیں جاتے؟ وہی اسکول والا مائی بیسٹ فرینڈ اور تھرسٹی کرو والے ہمارے انگریزی ہے، کیونکہ اس کے آگے تو ہم نے کسی کو فالو نہیں کیا۔ پرائمری میں تھوڑا بہت فالو کیا ٹیچر کو، اس وقت ہم معصوم تھے، اس وقت ہم تھوڑے سے انوسنٹ تھے، اچھے لوگ تھے، تو وہی کچھ جو سیکھا وہی سیکھا۔ بعد میں تو ہم فضول قسم کے رپڑوں میں پڑ گئے۔ تو اس کو چینج کرنے کے لیے آپ نے اب بچہ دوبارہ بننا ہے، جس طرح کہ استاد آپ کو سکھاتا تھا اے بی سی، جو آپ کو پہلے سے نہیں آتا تھا، تو وہ آپ نے سیکھ لیا۔ اب سی ایس ایس کے جو کمپلسری اور آپشنل سبجیکٹس ہے، یہ بھی آپ کے لیے اے بی سی ہے، تو دوبارہ اس کو سیکھو نئی سرے سے، ٹھیک ہے؟ اینڈ آلسو رائٹ آن رینڈم ٹاپکس۔ یہ بہت بڑا میرے اسٹوڈنٹس فیل ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ رینڈم ٹاپکس پہ نہیں لکھتے۔ بائی جان رینڈم ٹاپکس پہ لکھو۔ کل ویلنٹائن ڈے ہے، 14 فروری ہے، آپ اس کو منا رہے ہیں کہ نہیں منا رہے؟ آپ لڑکی سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ لڑکی سامنے آ جائے تو آپ پہ پسینہ آتا ہے، آپ کانپنے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ یہ اچھی بات ہے، بری بات ہے؟ یہ مغرب کے ہم پہ جو ہے یلغار ہے اور ہمیں جو ہے وہ تباہ و برباد کر رہی ہے۔ ہم محبت کریں گے تو مر جائیں گے، ہمیں تو تیار دلہن چاہیے جس کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ ہم بیڈ پہ جاتے ہیں، ادھر ہی پڑی ہوتی ہے بوری کی طرح، تو بوری کا دروازہ ہم کھولتے ہیں۔ تو کیا وہ ہمارا کلچر ہے یا یہ انگریزوں والا کلچر بہتر ہے؟ تو اس پہ یہ رینڈم ٹاپکس ہے، رینڈم، ٹھیک ہے؟ تو یہ رینڈم ٹاپکس ہے۔ میں کینیڈا میں تھا، وہ کچھ پاکستانی مسلمان آگے پیچھے عرب وغیرہ، تو 55 سال کا ایک بندہ تھا۔ میں نے کہا یار شادی کیوں نہیں کی؟ وہ جی میرے ماں میرے لیے ڈھونڈ رہی ہے۔ میں نے کہا یار اتنی زیادہ لڑکیاں خود اپنے لیے کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ نہیں جی میرا مجال ہے کہ میں ان کے ساتھ بات بھی کر سکوں۔ یہ تو کہتے ہیں ریسٹورانٹ میں جاؤ، کھانا کھاؤ، سکیٹنگ کرو، پہاڑ میں جاؤ، میراتھن کرو، دوڑ لگاؤ، کشتی چلاؤ۔ مجھے تو یہ چیز نہیں آتی۔ میں تو ویٹ کر رہا ہوں کہ میرا ماں جو ہے مجھے میرے لیے لڑکی ڈھونڈے گی۔ تو ہم تو سست عوام ہے ہر لحاظ سے۔ اپنی زندگی کا پارٹنر بھی جو ہے ہماری ماں ہمارے لیے ڈھونڈتی ہے۔ تو یہ کہانی جو ہے یہ رینڈم ٹاپکس ہے، رینڈم۔ تو ان رینڈم ٹاپکس پر لکھا کرے۔ یہ بہت فضول کام ہوتا ہے کہ بھائی جی سلیبس اور جی واٹر اسکیسٹی، گلوبل وارمنگ، پاورٹی، اور جی یہ بس 2 3 4 10 ٹاپکس ہم نے پکڑے ہوتے ہیں، کشمیر فلسطین، اسی پہ لکھتے رہتے ہیں۔ وہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی ضروری ہے، وہ تو سلیبس کا حصہ ہے، لیکن رینڈم بھی تھوڑا سا جنرل نالج بھی کوئی ایکسرسائز کرو، کوئی ڈسکشن کرو، کوئی ڈیبیٹ کرو، کوئی کویشچن کرو، کوئی اپنے دماغ کا زنگ جو ہے اڑا دو۔ کیا ہے؟ کس کو چیلنج کرو۔ میں کتنے لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں ڈیلی، مجھے لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، میں اس کو دیکھتا بھی ہوں، میں اس پہ مسکراتا ہوں۔ میں نے کہا اس کا یہی اوقات ہے کہ مجھے گالی دے سکتا ہے، میں بھی کبھی کبھی گالی دیتا ہوں۔ تو یہ جو ہے کہانی اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا جو رینڈم ٹاپکس ہے نا، اس پہ لکھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ رینڈم نہیں لکھو گے تو کوہے کی مینڈک رہو گے،
اور آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ہورائزن جو ہے آپ کا براڈ نہیں ہوگا. تو یہ کچھ پوائنٹس ہے جس میں نے آج آپ کو شیئر کیا. اینڈ آئی ہوپ یو گاٹ دا پوائنٹ. ناؤ اف یو ہیو اینی کویشچن سو پلیز آسک. میں نے آپ کو 7 آرٹیکلز دیے ہیں، 7-8. ان آرٹیکلز کو پڑھے تاکہ آپ کا بیس بن جائے. اب ایک دم سے جو ہے وہ لکیر کے فقیر اور کتابی کیڑی کی طرح صرف کتابیں مت پڑھے، تھوڑا سا جنرل چیزیں بھی پڑھا کرے تاکہ پھر آپ کو ٹاپک کی ہینڈلنگ میں آسانی ہو. ٹاپک تھوڑا بہت ٹویسٹڈ آ جاتا ہے، تھوڑا بہت ٹاپک جو ہے ایگزامنر مروڑ مروڑ کے دیتا ہے، تو پھر آپ لوگ جو ہے ادھر حق کے بک کے رہتے کہ یہ کیا ہے، یہ تو میں نے پڑھا ہی نہیں ہے. So if there is any question, please ask. Otherwise, thank me. Tell me جس طرح رحمان اللہ خان نے لکھا ہے تو آئی ریئلی لائک اٹ. کوئی ہمیں بھی، ہمارے بھی کوئی خون زیادہ کرو، ہمارے بھی تعریف کرو. ہر بندہ تعریف کرنا سننا چاہتا ہے. کرٹیسزم کرو، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو کرٹیسزم کرو. مجھے بھی سینگ لڑانے کا بڑا شوق ہے. کوئی میرے خلاف بولتا ہے تو میں اس کے ساتھ اس کو بھی سمجھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. تو میں آپ لوگوں کی بھی تعریف ہی کرتا ہوں. اپنے میاں مٹو بنے، کوئی ماحول بنائے. اب لوگ بڑے مرد دل ہو جاتے ہیں. آئی ایم ڈرنکنگ گرین ٹی. مک خان، یہ گرین ٹی ہے، اگر آپ نے بھی لینا ہے تو لے لو. سو گرین ٹی از اینٹی آکسیڈنٹ، یہ آپ کے اندر کا زہر مار دیتا ہے. تو دن میں 2-3 کپ پینا چاہیے. So I don't see any question. I don't see even thanks. کوئی thanks بھی نہیں آ رہے، نہ کوئی criticism آ رہا ہے، نہ کوئی question آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں آ رہا. How write نہیں، عبد الرحیم صاحب، how to write. How to write after reading. تو یہ جو میرے پوسٹ آپ دیکھتے ہیں نا، مطلب ابھی فلاسفی فار لائف موومنٹ میں لکھتا ہوں، یا فیس بک پہ، یا نئی مکس پیج پہ، تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اکثر میری ریڈنگ کا خلاصہ ہوتا ہے، یا جو ہے میرے اپنی تھاٹس ہوتے ہیں، آئیڈیاز ہوتے ہیں. یہ جو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں چیزیں، تو یہ جو 4 آرٹیکلز یا 8 آرٹیکلز میں نے دیے ہیں، یہ اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا. تھینک یو مسٹر عمر سہیل. اب یہ جو ہے امپورٹنٹ ہے کہ اسٹوئک جو ہے STOIC، اسٹوئک کو جب آپ کیپٹل ایس سے لکھتے ہیں، کیپٹل ایس، تو یہ فلاسفی ہے. اسٹوئک جو ہے یہ فلاسفر ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کو اسمال ایس سے لکھتے ہو تو پھر یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ پھر نیگیٹو ورڈ ہے. یہ نیگیٹو ورڈ ہے، یہ پازیٹو ہے. یہ دیکھو، چھوٹی سی چیز میں بڑا پرابلم ہوتا ہے. مطلب آپ گاڈ کو GOD کیپٹل سے لکھتے ہو اور GOD کو اسمال جی سے لکھتے ہو، تو فرق ہے دونوں میں. تو اس طرح کیپٹل ایس اور اسمال ایس میں فرق ہے. جو کیپٹل ایس والا ہے یہ اسٹوئسزم کو فالو کرتا ہے. جو اسمال ایس ہے یہ کہتے ہیں ایسے بندہ جس کے کوئی ایموشنز ہے ہی نہیں، بغیر جذبات کا بندہ، تو یہ نیگیٹو ہے، یہ پازیٹو ہے. Actually, I keep an eye on myself. So self is body, mind, heart, soul. تو میں ان 4 چیزوں میں بیلنس رکھتا ہوں. باڈی کا بھی زبردست خیال رکھتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، جوسز پیتا ہوں، فروٹ کھاتا ہوں، ڈرائی فروٹ کھاتا ہوں، باڈی کی اور بھی جو بھی لوازمات ہیں وہ سارے کرتا ہوں. مائنڈ میں فلاسفی، سائیکالوجی، سوشیالوجی، یہ چیزیں ڈالتا ہوں، گن بلا نہیں ڈالتا. ہارٹ جو ہے میرے ایموشنز ہے، نیچر کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، اپنی ایتھنیسٹی کے ساتھ، اپنی لینگویج کے ساتھ. تو ہارٹ بھی میرا زبردست ہے، دل بھی میرا ٹھیک ٹھاک ہے. سول جو ہے میرے اسپریچولیٹی، میڈیٹیشن، LPCSA سے بھرا ہوا ہے، تو وہ میرا سول ہے.
اوکے آل دا بیسٹ. اب یہ تو جنرل باتیں ہو گئی. ابھی ہم جاتے ہیں ذرا اسپیشل باتوں پہ. اسپیشل بات کیا ہے؟ ہمیں یہ جنرل چیزیں تو بڑی اچھی لگتی ہے اور یہ اچھی لگنی چاہیے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن صرف ادھر ہی کہانی ختم نہیں ہونی چاہیے. اب کہانی شروع ہوتی ہے مونٹیسکیو, کہ بھئی مونٹیسکیو جو ایک پولیٹیکل فلاسفر ہے, ہم نے پلیٹو پڑھا, ارسطاٹل پڑھا, وہ پڑھا, تیسرا کون تھا اپنا دا پرنس والا, وہ پڑھا, میکیاویلی. تو اب آج ہم پڑھیں گے مونٹیسکیو کو. تو یہ اب سیلیبس والی بات آ گئی, یہ اسپیشلائز اسٹڈی آ گئی جی, یہ کتاب والی اسٹڈی آ گئی, انسائکلوپیڈیا والی اسٹڈی آ گئی. تو یہ دونوں جنرل اور اسپیشل کو ملانا بڑا ضروری ہے. So all the best. See you now in Safe Political Science and after that in Pashto.